नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम माओ, बहनों और बेटियों, आज का सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 13। आज के सबक में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 बातों का बयान होगा। नंबर 1 कुरान मजीद की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 अक़ीदा, नंबर 4 मसला और नंबर 5 दुआ। आइए शुरू करते हैं कुरान मजीद की आयत से। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल कौसर में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको कौसर अता की है, आप अपने रब के नाम नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए, बेशक आपका दुश्मन बेनाम और बेनिशान रहेगा। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने इनामात और अपने एहसानात का तज़किरा फ़रमाया है। इन आयात का शान नुज़ूल समझने से हमें इन एहसानात को वज़ाहत के साथ समझना आसान होगा। इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वत में हज़रत मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन से नकल किया है। वो फरमाते हैं कि अरब का दस्तूर ये था कि अगर किसी शख्स की नरीना औलाद फौत हो जाती तो लोग उसके बारे में ये बात करते कि ये शख्स तो अबतर है, यानी इस शख्स की औलाद आगे नहीं चली, ये अबतर है, इसका नाम लेवा कोई ना होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम या इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त अहले अरब ने और मुशरिकीन मक्का ने माअज़ल्लाह ये बातें करना शुरू कर दी कि देखिए इनकी तो औलाद ही दुनिया में न रही, लिहाजा इनका नाम लेने वाला कोई न होगा, माअज़ल्लाह। और एक काफिर था आस बिन वाइल, वो तो ये कहा करता था कि इनका तज़किरा छोड़िए, इनका तो नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, माअज़ल्लाह। तो उन लोगों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मौका पर इस तरह अज़ियत की बातें हुजूर के बारे में की तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयात नाज़िल फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये जो बातें करते हैं ये बातें दुरुस्त नहीं, हमने आपको खैर कसीर अता की, बरकतें अता की, इनामात अता की, नवाज़िशात अता की हैं, लिहाजा आप इस पर परेशान हाल ना हों। बाकी ये जो आपके बारे में कहते हैं कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह आपका कोई नाम लेवा ना होगा, तो इन्ना शानिअका हुवल अबतर, असल बात यह है कि ख़ुद ये लोग ऐसे हैं कि इनका नाम लेने वाला कोई ना होगा। तो इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया तसल्ली और आप पर इनामात की बारिश का तज़किरा फरमाया। एक रिवायत में ये भी आता है कि मक्का मुकरमा में मदीना मुनव्वरा से एक शख्स आया, काब बिन अशरफ नामी यहूदी था। काब बिन अशरफ जब मक्का में आया तो मक्का वाले अहले कुरैश ने उसे कहा कि देखिए इन साहिब को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा था। ये साहिब कहते हैं कि मेरा दीन तुम्हारे दीन से बेहतर है, हालांकि हम लोग तो ऐसे हैं जो हम बैतुल्लाह की खिदमत करते हैं, हम हाजियों की खिदमत करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, तो हमारा दीन इससे बेहतर नहीं है क्या? तो इस पर इस काब बिन अशरफ यहूदी ने कहा कि तुम लोग उनसे बेहतर हो, माअज़ल्लाह। जब उस बंदे ने ये बात की तो उस वक्त ये आयात नाजिल हुई। गोया कि शान नुज़ूल मुतअद्दिद भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमा दिया कि ये जो बात कह रहे हैं कि तुम लोग इनसे बेहतर हो, ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि सही बात यह है कि हमने आपको खैर व बरक़ात और आप पर इनायात इतने किए हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर यानी खैर कसीर, बरक़ात और कसरत के साथ इनामात अता किए हैं। जब आप पर इनामात की इंतहा कर दी है तो आप ही उनसे बेहतर हैं, वो लोग आपसे बेहतर नहीं हैं। तो इन आयात के शान नुज़ूल से हमें पता चलता है कि इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पर अपनी बरकतें, रहमतें और इनामात का तज़किरा फरमाकर ये इरशाद फरमाया कि आपकी जो औलाद है वो क़यामत तक चलेगी। अगर बेनिशान और मक़तूअ नस्ल होना है तो उन लोगों को होना है, उनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी।
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جانب سے نسل چلی ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی اولاد بھی چلی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے، تو ایمان لانے والا شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شمار ہوتی ہے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی اولاد بھی قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد یعنی امت مسلمہ، اس نے بھی قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جب انہوں نے قیامت تک باقی رہنا ہے تو اہل عرب کا اور مشرکین مکہ کا اور اس وقت کے قریشیوں کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طعنہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں یہ بات خصوصیت سے سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر خیر کثیر کی ہے، وہ خیر کثیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو قرآن دیا، یہ خیر کثیر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، یہ خیر کثیر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ آپ تمام امتوں کے انبیاء سے بھی افضل، یہ خیر کثیر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ یعنی قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت کے مقام پر فائز کیا جائے گا، یہ آپ علیہ السلام کے لیے خیر کثیر ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر بہت زیادہ عنایات اور برکات اور انعامات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ سارے خیر کثیر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو کوثر عطا کی تو یہ کوثر خیر کثیر ہی ہے۔ اس میں ایک خیر کثیر میں یعنی بہت زیادہ خیروں میں ایک خیر یہ بھی ہے، حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا حوض دیا ہے کہ جس پر برتن اتنے زیادہ ہیں کہ جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور اس کی تہ میں جو ہیں وہ موتی اور گھونگے اور اس طرح کے یعنی پتھر پڑے ہوئے ہیں جس طرح موتی ہیں۔ اس سے قیامت کے دن میری امت سیراب ہوگی، اور جس نے ایک بار اس حوض سے پانی پی لیا اس کو کبھی بھی جنت کے داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور بعض لوگ میرے حوض پر ایسے بھی آئیں گے کہ فرشتے ان کو دور دھکیل رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، میرے پاس آنے دو۔ فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام نئے دین میں وہ ایجاد کیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نمبر ایک، ہمیں حوض کوثر کے پانی کی امید رکھنی چاہیے۔ نمبر دو، یہ پتہ چلا کہ جو شخص دین میں نئے نئے مسئلے، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرے گا تو حوض کوثر کے پانی سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے، ہمیں بدعات اور رسومات سے دور رکھتے ہوئے ہمیں صحیح سالم دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات بطور خاص یہاں یہ سمجھنی چاہیے، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، نماز بھی پڑھیے اور آپ قربانی بھی کیجیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات کی بارش ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب برکات ہوں انسان پر، اور اللہ کی طرف سے ہم پر توجہات ہوں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم شکرانے کے طور پر عبادات کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ عنایت کر دیں تو انسان کو حد درجہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شکر پر زیادہ دیتے ہیں، اور اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر اپنی عنایات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر دو، حدیث مبارک۔ المعجم الکبیر میں امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا، ایسی فرمانبرداری کرنا جائز نہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے خصوصیت سے یہ بات عرض کروں گا کہ آج ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کسی کی خوشنودی کے لیے نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے۔ دنیا ناراض ہوتی ہو تو ہونے دی جائے، لیکن خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا بوجھ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ خدا کی ناراضگی کا وبال بہت سخت ہے۔
میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بچی ہے، اس کی والدہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ تم نے دوپٹہ نہیں لینا، تم نے باریک کپڑے پہننے ہیں اور بے محابہ محافل میں آ جایا کرو۔ عموماً بعض کا مزاج ایسے ہوتا ہے، تو بچی پر والدہ کی یہ فرما برداری جائز نہیں ہے۔ بچی کو خدا تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس طرح کے کاموں پر والدہ صاحبہ کی اطاعت سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم بعض مرتبہ ایسا کام کر جاتے ہیں، خامند نے یہ بات کی تھی لہٰذا میں کر ڈالوں، یہ ناجائز ہے۔ بعض مرتبہ ہم سے بھی مسئلے پوچھے جاتے ہیں، خامند کہتا ہے کہ خاتون سے کہ تم اپنے بال بالکل کٹوا دو، تو کیا میں کر سکتی ہوں یا نہیں؟ ہمارا جواب ان کو یہی ہوتا ہے کہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ خامند کی خوشنودی کے لیے ایسا کام کرنا جس سے خدا تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ خامند کو بھی چاہیے، اسی طرح بڑی خواتین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے متعلق وہ باتیں کریں اور بچوں سے اس کام کا تقاضا کیا جائے کہ جس کام سے خدا تعالیٰ راضی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم پر ایسی ظاہر ہو جائے کہ ہم دنیا اور آخرت میں خسارے اور نقصان والے بن جائیں۔ اس لیے ہمیں تمام کاموں میں خدا تعالیٰ کی رضامندی کو اور اللہ کی خوشنودی ہی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دنیا کی خوشنودی اور دنیا کو خوش کرنا عارضی ہے، دائمی اور باقی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس لیے اسی کی خوشی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، عظمت انبیاء اور عظمت علوم انبیاء۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کی جانب سے علم عطا کیے، ان کی عظمت کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ استاذ محترم لکھتے ہیں، کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض سے افضل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ، افضل اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ ایز اے مسلم ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور ہر نبی کو لوازم نبوت علوم سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی جس امت کی طرف بھیجا جاتا ہے تو پیغمبر کو جن جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام علوم اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اولین اور آخرین کے نبی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے گئے ہیں۔ ایز اے مسلم ہمیں انبیاء اور انبیاء کے علوم کے متعلق یہ عقائد رکھنے چاہیے۔ نمبر 4، آج کے مسائل۔ کل ہم نے آپ کے سامنے جو بات کی تھی مینسس کے متعلق خواتین کے، تو آج اس کے بقیہ احکامات ہیں، تو اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ اگر کسی کو پریگننسی ہے تو پریگننسی کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ بلیڈنگ نفاس اور حیض نہ کہلائے گا بلکہ اسے استحاضہ کہیں گے۔ اگر کسی کی ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی تو ڈیلیوری سے پہلے جو خون آتا ہے تو اس کو بھی ہم استحاضہ کا خون کہیں گے، اس کو ہم نفاس کا خون نہیں کہیں گے۔ ہاں البتہ اگر برتھ ہو جاتی ہے بیبی کی تو اس کے بعد جو خون آتا ہے تو اس خون کو ہم نفاس کا خون کہیں گے۔ نمبر 2، مینسز کے زمانے میں نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ کچھ تو تفصیل ہم نے عرض کر دی تھی، آج بقیہ تفصیل سمجھیں۔ مینسز کے زمانے میں نہ روزہ رکھنا جائز ہے اور نہ ہی نماز پڑھنا جائز ہے۔ نماز پڑھنا معاف ہے، اور ایسی معاف ہے کہ جب عورت پاک ہو جائے گی تو پاکی کے بعد بھی نماز کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ البتہ روزہ رکھنا اب جائز نہیں، لیکن جب پاک ہو جائے گی تو پاکی کے بعد جتنے روزے اس نے چھوڑ دیے ہیں ان کی قضا کرنا اور ان کو رکھنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ نماز کے دوران یا روزہ کے دوران اگر کسی خاتون کو مینسز آنا شروع ہوئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کو بھی بڑی اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اگر کسی کو فرض نماز پڑھتے ہوئے مینسز آ گئے
تو نماز چھوڑ دے، یہ نماز بالکل معاف ہو گئی ہے، اس کی قضا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ اگر نفل، یہ تھی فرض کی بات، اگر نفل یا سنت میں ایسی صورت پیش آ گئی تو نماز ختم کر دے، لیکن پاک ہونے کے بعد اس کی قضا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر روزہ کی حالت میں مینسز آ جائیں، خواہ آدھا دن گزرنے کے بعد بھی ایسی صورت پیش آ گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فرض ہو یا نفل ہو۔ پاک ہونے کے بعد یہ روزہ قضا رکھے۔ نماز کے بالکل آخری وقت میں حیض آ گیا لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، مثلا صبح کی نماز تھی، سورج نکلنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے، 5 منٹ باقی تھے، ابھی اس عورت نے نماز نہیں پڑھی تھی، ابھی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو اب پیریڈ شروع ہونے کی صورت میں یہ جو 5 منٹ بچ گئے ہیں، اگرچہ نماز نہیں پڑھی، اب یہ نماز اس خاتون سے معاف ہو گئی۔ ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی تو نماز معاف ہو گئی، اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مینسز کے زمانہ میں میاں بیوی کا خاص تعلق یعنی صحبت کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، اور یہ بھی کہ عورت کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم مرد کے عضو سے بغیر حائل کے مس نہ ہو۔ مطلب اگر خاوند اور بیوی ہیں تو ناف سے لے کر گھٹنے تک خاوند کے لیے بغیر کسی کپڑے کے جسم لگانا یہ ناجائز ہے، یہ بالکل حرام ہے، ایسا نہیں۔ ہاں اگر وہ کپڑا وغیرہ اوڑھ لیں تو پھر یہ باتیں درست ہیں۔ اس کے علاوہ باقی باتیں مثلا کھانا ہے، پینا ہے، لیٹنا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ بعض لوگ ان ایام میں عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ سویا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ تو صرف اور صرف میاں بیوی والا خاص تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ناف سے لے کر گھٹنے تک بغیر کپڑے کے جسم لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، کسی کی عادت 5 دن یا 9 دن ہے، اب عادت کے مطابق خون بند ہو گیا تو ایسی صورت میں جب تک غسل نہ کرے خاوند کا اس عورت سے صحبت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر غسل نہ کیا ہو، خون بند ہونے کے بعد ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جائے تب تو صحبت درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں۔ اگر عادت 5 دن کی ہے یا یوں سمجھے اگر عادت 5 دن کی تھی اور خون 4 دن آ کر بند ہو گیا تو ایسی صورت میں غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جب تک 5 دن پورے نہ ہو جائیں صحبت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ خون پھر نہ آ جائے۔ نمبر 3، اگر 1-2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو غسل کرنا واجب نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھے۔ یہ 1-2 دن کی بات ہے، 3 دن ہو جائیں تو وہ پھر ہم مینسز میں شمار کریں گے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں۔ وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے۔ اگر 15 دن سے پہلے دوبارہ آ جائے تو سمجھا جائے گا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا، اب عادت دیکھ کر جتنے دن حیض کے ہوں وہ نکال کر باقی دن کی نمازیں قضا کرے، اور اگر 15 دن گزر گئے اور خون نہیں آیا تو وہ 1-2 دن جو شروع کے تھے وہ استحاضہ کے سمجھے جائیں، اور جو نمازیں ان دنوں میں چھوڑی تھیں ان کی قضا کی جائے۔ یہاں بطور خاص اہمیت کے ساتھ اس مسئلہ کو سمجھا جائے کہ بعض مرتبہ نماز کا بالکل اینڈ ہوتا ہے، بالکل آخری وقت ہوتا ہے کہ خاتون کے مینسز ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے لیے کیا حکم ہے نماز کا، کیا حکم ہے روزے کا، یہ اہم حکم ہے۔ اس کے متعلق 5 اہم مسئلے ہیں، ان کو بڑے غور سے سمجھیں، اور جو ہم بات عرض کر رہے ہیں جب یہ ختم ہوگا سبق تو اس کے بعد اس کو بار بار آپ ریپیٹ کر کے سنتے رہیے تاکہ یہ مسائل ازبر ہو جائیں۔ نمبر 1، اگر حیض بالکل نماز کے آخری وقت میں بند ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر 10 دن سے کم آیا اور ایسے وقت بند ہوا کہ وقت بالکل تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی سے غسل کر کے فرائض ادا کر کے یعنی غسل کے فرائض ادا کر کے اتنا وقت باقی رہتا ہے کہ جس میں صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی، تب بھی نماز اس پر واجب ہوگی۔
ہو گئی، قضا پڑھنا پڑے گی۔ مطلب یہ کہ اتنا وقت بھی اگر کسی خاتون کو مل جاتا ہے تو نماز، کیونکہ وقت تو اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد اس نماز کی قضا اس کے ذمہ ہے، ضرور کرے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر پورے 10 دن ہوں، یہ تو تھا اس سے کم، اگر پورے 10 دن ہوں اور صرف اللہ اکبر کہہ سکتی ہو تو بھی نماز اس کے ذمہ واجب ہے۔ نمبر 3، اگر رمضان شریف میں رات کو پاک ہوئی تو ایسی صورت میں اگر پورے 10 دن تک حیض آیا ہو اور ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ صرف اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تب بھی صبح کو روزہ واجب ہے، اس کو چاہیے کہ نیت کرے اور صبح کو غسل کر لے۔ نمبر 4، اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت پاک ہوئی کہ صرف فرائض غسل ادا کر کے غسل تو کر لے گی لیکن روزہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتی، تب بھی روزہ اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا۔ اگر غسل نہ کیا ہو تو چاہیے کہ نیت کر لے اور بعد میں غسل کر لے، روزہ بھر اس کے ذمہ ہے، اس کی نیت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اگر 10 دن سے کم آیا اور ایسے وقت بند ہوا کہ پھرتی سے غسل کرنے کا بھی وقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، سارا دن روزہ داروں کی طرح رہے اور پھر اس کے بعد اس کی قضا کرے۔ یہ 5 اہم مسائل ہیں، تو خواتین کو چونکہ ان سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، شرعی مسائل کے لیے بار بار اس کو سننا، بار بار اس کو پڑھنا اور بار بار آپس میں مذاکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ مسائل ازبر ہو جائیں اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ آج کی دعا ہے کہ جب انسان کھانا شروع کرے یا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر اب کیا کرے، اس کے لیے 2 دعائیں سمجھ لی جائیں۔ جب انسان کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر یہ پڑھنا بھول جائے، کھانے کے دوران اس کو یاد آئے تو پھر یہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کھانے میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کھانے کو جزو بدن بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے ہوئے خدا کا نام لیتے ہیں، اور حدیث مبارک میں اور قرآن کریم کی آیت میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ تو شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت فرمائیں گے۔ آج کی اس دعا کے ساتھ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 13 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔